अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शराबत आपसे मुखातिब है। तमाम तर तारीफ़ें नबी आखिर-उज़्ज़मा पर जो वजह तख्लीक़ के कायनात हैं, जिनकी वजह से आप हैं, जिनकी वजह से मैं हूँ और जिनकी वजह से कुल कायनात है। आप सबको जुमा मुबारक हो। जुमे की नमाज के बाद 2-3 बंदे बेचारे भाग रहे थे जूतियां छोड़कर। मैंने उनसे पूछा, नाज़रीन भाग क्यों रहे हैं? उनका यह कहना था कि यार ये ना हुकूमत का कोई बंदा खड़ा और हमें बुलाकर कोई तमगा दे दें या कोई अवार्ड दे दें या कोई रियासती मेडल दे दें और उसके बाद वो भाग कर निकल गए। यानी थोक के हिसाब से नाज़रीन, इस 14 अगस्त पे थोक के हिसाब से जो नजर आया तू भी ले ले, तू भी ले ले, ऐसे ऐसे लोगों को तमगे और रियासती अवार्ड दिए गए। अब यकीन माने, मजाक नहीं कर रहा, वो घर में जब दूसरी दफा सालन मांगते तो घर वाले हैरान हो जाते, भाई ये तू सालन दूसरी दफा मांग रहा है घर में और उसे रियासती अवार्ड दिए गए। यानी उनके घर वाले आज उनकी नजरें झुकी हुई हैं कि यार किन को रियासती अवार्ड दिए गए, तमगे दिए गए। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस, हेड ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब थक गए। टांगे जवाब देगी। तमगे की जो लाइन थी वो नहीं खत्म हुई। लंगर लगा हुआ था तमगों का, रियासती मेडल्स का, इसे भी देना है उसे भी देना है। जावेद चौधरी साहब हाथ हिलाएं, मंसूर साहब हाथ हिलाएं, फलाने साहब हाथ हिलाएं। खुलकर इधर लटकाया जा रहा है, इधर लटकाया जा रहा है, खुलकर थोक के हिसाब से तमगे पर तमगे दिए जा रहे हैं, मेडल्स पर मेडल। सोशल मीडिया पर रोला पड़ा हुआ, भाई आपने किया क्या है, ये आपने क्या कर छोड़ा। इतने मेडल्स और इतने तमगे दिए गए नाज़रीन कि जो देने वाला था वो भी हैरान था, जो लेने वाला था वो भी हैरान था, और जो देखने वाले थे वो अभी तक हैरान है कि भाई ये आप लोगों ने किया क्या है। भाई ये रियासती अवार्ड है, ये रियासती सिंबल है, ये रियासती शिनाख्त है, इसकी वैल्यू है, इसकी एक लेगेसी है। इन तमगों के लिए लोगों ने अपनी जवानियां बर्बाद की, अपनी जिंदगियां कुर्बान की इस मुल्क के लिए, अपना खून बहाया है। ये मजाक नहीं था, ठट्ठा नहीं था, लेकिन कांपते हुए हाथों के साथ जरदारी साहब इधर, बल्कि 2-3 को तो मैं देख रहा था उन्होंने पकड़ कर चूमा, पपियां दी हैं। वो इसलिए पपियां दी होंगी तो बोर हो गए थे यार, दे दे कर उन्होंने कहा चलो थोड़ा सा इनोवेटिव करते हैं, यानी और कोई करने को आया नहीं, तमगे ही देने। तो जरदारी साहब को बड़ी मुश्किल थी। अच्छा, चंद एक जो नाजरीन मेडल्स हैं या रियासती अवार्ड्स हैं, उन्हें आज फख्र महसूस हुआ होगा कि किन छातियों के ऊपर वो गए। पाकिस्तानी एयरफोर्स के ऑफिशियल्स, वो पायलट जो जिन्होंने उधेड़ा था राफेल्स को, वो पायलट जिन्होंने घुसकर मोदी की धज्जियां उड़ाई थी जब उन्होंने S-400 की बैटरियां हवा में धुआं बनते हुए, राख बनते हुए अस्थियां उसकी बहाई थी। क्या प्राउड हमारे लिए वो लम्हात थे जब ऐसे शख्सियात को, ऐसे जवानों को, एयरफोर्स के ऑफिशियल्स को बुलाकर वो रियासती अवार्ड दिए जा रहे थे। ये मिलिट्री है, ये वो फौज है, ये वो लोग हैं जो डिजर्व करते हैं, ये वो लोग हैं जो वाकईतन इस मुल्क के लिए एजाज हैं, वाकईतन हमारे माथे का झुमर है, हमारा फख्र है। एक तारीख है जो कि इनके ऊपर फख्र करती है, हिस्ट्री है फख्र करती है। हम सर उठाकर चलते हैं तो इन जवानों की वजह से चलते हैं। वो अवार्ड्स उन्हीं के लिए थे, उन्हीं की छातियों के ऊपर सज रहे थे। उनमें से किसी ने कैमरे की तरफ ऐसे करके नहीं देखा, ऐसे नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कर दिखाया था। उन्होंने जिसे आंखें दिखानी थी दिखा चुके थे। व्हाट अ प्राउड मूवमेंट्स जब उन्हें बुलाया जा रहा था। वो तालियों की गूंज आप जाकर सुने, जब एयरफोर्स के ऑफिशियल्स को बुलाया जा रहा है, वो तालियों की गूंज आपको बता रही है कि भाई जवान आए हैं, शेर आए इस मुल्क के, इस मुल्क के लिए किरदार अदा करने वाले लोग आए। नहीं तो ये ना हो कि यानी बहुत सारों को बहुत बड़े दिलचस्प किस्म के अवार्ड दिए गए। अच्छा नाज़रीन, बाकी सारी चीजों के ऊपर बातचीत करते हैं, लेकिन पहले आप 15 अगस्त है, भारत का यौम आज़ादी है, उन्हें मुबारक हो। बड़ी अच्छी कौम है, बड़ी प्रोग्रेस की है, बहुत तरक्की की है इन्होंने, और मजीद आने वाले साल इनके लिए अल्लाह ताला आसानियां पैदा करे। और बहुत सारी मुबारक हो तमाम तरह इंडियंस को, जहां जहां पर ये मौजूद हैं, इंडियंस को, इंडिया के अंदर मौजूद मुसलमानों को, सिखों को, सबको उनकी यौम आज़ादी मुबारक हो। अल्लाह उनकी यौम आज़ादी कायम रखे, अल्लाह उनके मुल्क को कायम रखे, उनकी सालमियत को कायम रखे। लेकिन नाज़रीन, इसी दौरान जो पागल आदमी है मोदी, उसने तकरीर की है हिंदुत्व नजरिए से। कोई भी जो मजहबी शख्स, याद रखिए, जब भी कोई भी मजहबी शख्स किसी भी मुल्क के अंदर मौजूद है, अगर वो मजहबी मोटिवेटेड है, जिस तरह से मोदी है, हिंदुत्व नजरिए का ये प्रचार करता है, उस बंदे के साथ मसला होता है। वो हायर अथॉरिटीज के ऊपर जो भी मजहबी रिलीजियसली मोटिवेटेड बंदा होगा, जिस तरह ये मोदी हिंदुत्व का, या इजराइल के अंदर नेतन्याहू बैठा हुआ, ये मसला है भाई, ये मसला खड़ा करेगा। इसकी एक अलग तरह की सोच और ब्रैकेट के अंदर रहकर वो फिर सोचता है, वो प्रोसेस नहीं कर पाता। अब मोदी की तकरीर उठाकर देखें नाज़रीन, लाल किले के पर इसने तकरीर की है, तकरीबन 2-2.5 घंटों की ये तकरीर है। इसके अंदर मोदी के चेहरे के ऊपर गुस्सा, परेशानी नजर आ रही है, उसके मुंह से थूके नहीं कर रही हैं। यानी पहले 5 मिनट में तारुफ करवाने के बाद वो डायरेक्ट आता है ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर। ये इंडिया की आजादी का दिन है, लेकिन सामने जो जहाज के ऊपर जो लहरा रहा है, परचम लहरा रहा था, वो सिंदूर लिखा हुआ था उसके ऊपर। ये ऑपरेशन सिंदूर का नाज़रीन इसे ऐसा कड़ेका लगा है, पूरी इंडिया को ऐसा कड़ेका लगा है, ये इसमें से निकल नहीं सकेंगे। इसने मोदी की, आरएसएस की आइडियोलॉजी की, बीजेपी की धज्जियां, ये बीजेपी दुनिया की बहुत बड़ी, मेरे ख्याल में दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है,
اس کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے, اس کی جڑیں کاٹ کر رکھ دی گئی ہیں. لیکن یہاں پر یہ جو گفتگو اور بات چیت کر رہا ہے, مودی نے کہا کہ پہلگام کے بعد پتنی کے سامنے پتی کو مارا گیا, بچے کے سامنے پتا کو مارا گیا, یہ نہیں بتایا کہ کس نے مارا ہے, یہ تم نے خود مارا ہے. یہ اس کی آئیڈیالوجی نے, اس نے خود, ان کی اپنی ایجنسیز کی یہ کارستانی ہے. یہ آج تک ثابت نہیں کر سکے. میرے خیال میں پچھلے دنوں ان بندوں کو مار دیا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ ان کی جیبوں میں سے شناختی کارڈ اور پتہ نہیں کون کون سی چیزیں نکلی ہیں. بھائی خدا کا نام ہے, ابھی تک بین الاقوامی طور پر ناظرین انٹرنیشنلی یہ اسٹیبلش نہیں کر سکے کہ پہلگام جو ہوا تھا وہ پاکستان تو چھوڑیں, وہ جو بندے تھے وہ باہر سے آئے تھے یا کسی اور ملک نے کروایا تھا. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ پہلگام مقبوضہ کشمیر کے اندر ہوا ہے. انٹرنیشنلی مقبوضہ کشمیر کو انڈیا کا حصہ نہیں کہا گیا, وہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, وہ متنازع علاقہ ہے, اس کے ابھی تک فیصلہ ہونا ہے. لہذا یہ جو کچھ ہوا پہلگام میں انڈیا میں نہیں ہوا, یہ کوئی انڈیا پر اٹیک نہیں تھا, انڈین سالمیت کے اوپر اٹیک نہیں تھا. یہ پہلگام, آپ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی جو اس کے اوپر سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ پڑھ لیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری پہلگام کے اندر یہ سارا واقعہ ہوا ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جناب پاکستان ابھی تک اس چیز سے باہر نہیں آ پا رہا, اور روز نئی کہانیاں آ رہی ہیں کہ پاکستان میں کتنی بڑی تعداد میں تباہی ہوئی ہے. بھائی خدا کا خوف کر بھائی, پاکستان میں کتنی بڑی تعداد میں تمہارے بعد تباہی نہیں ہوئی, کسی اور وجہ سے تباہی ہوئی ہے جو کہ پولیٹیکل ہوئی ہے. تو جو بھارت یہ کلیم کر رہے ہیں, مودی یہ کلیم کر رہا تھا کہ پاکستان کے اندر ابھی تک کہانیاں سامنے آ رہی ہیں, داستانیں آ رہی ہیں کہ کتنی بڑی تباہی ہوئی ہے. ٹھینگا, لوگ سنجیدہ ہی نہیں لے رہے اسے, بلکہ تھوڑی دیر بعد وہ کون بنے گا کروڑ پتی آئے گا, وہاں پر امیتابھ بچن نے 3 ملٹری آفیشلز کو بتایا, وہ شوگر لگے گا الگ سے. اس کے بعد انہوں نے کہا یہ نیو نارمل ہے, وہ جنگ کو نیو نارمل کہہ رہا ہے, یہ پاگل آدمی جنگ کو نیو نارمل کہہ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے نیوکلیئر بلیک میلنگ کے سامنے نہیں کھڑے ہونا. بھائی تمہارے جو ابو ہیں, ابو سے جا کر پوچھو کہ جنگ کدھر جا رہی تھی. تمہارے ابو یہ کہہ رہے ہیں ٹرمپ صاحب کہ ہم نے تمہیں بچایا اس لیے چونکہ وار اتنی اسکیلیٹ کر گئی تھی کہ یہ نیوکلیئر کنفرنٹیشن ہو جانی تھی. اب جو ناظرین اس سے گفتگو کی ہے بڑی سخت گفتگو. اس پاگل آدمی نے کہا کہ خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہ سکتا. انڈس ٹریٹی ایک انفیئر ٹریٹی تھی. ہمارا پانی ہے, ہماری زمینوں میں جائے گا, اور ہم ایک بوند بھی کسی اور کو نہیں دیں گے. کیا یہ سمجھوتا تھا کہ ہمارے کسان پانی کے لیے ترس رہے ہیں اور پانی دوسری طرف بہے؟ یہ سمجھوتا ہمیں منظور نہیں ہے. تو انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر 15 اگست والے دن ایک ریلیجیسلی موٹیویٹڈ RSS آئیڈیالوجی سے متاثر گاؤں ماتا کا گوبر کھانے والے نریندر مودی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی جو دہائیوں تک نیگوشیٹ ہوئی, ڈسکس ہوئی, دنیا کا ایک بہترین فارمولا جو کہ ڈسکس ہوا, اور دنیا نے بلکہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ یہ فارمولا تھا پاکستان اور بھارت کے درمیان جو پانی کی تقسیم تھی, اس کے اوپر ایک RSS آئیڈیالوجی سے موٹیویٹڈ ایک پاگل آدمی ایک سٹھایا ہوا وہاں پر جناب آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ سمجھوتا ہمیں منظور نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا پاکستانی فوج کے سربراہ نے کیا کہا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ اگر اس پانی کے اوپر کوئی بھی تعمیرات کی گئی ہم میزائل ماریں گے اور ہم تمہیں پانی کی ایک بوند لے جانے نہیں دیں گے. اور ظاہر ہے یہ پاکستان کی سالمیت کے اوپر اٹیک ہے, یہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کا کنسرن ہے. تو میرے خیال میں تعمیرات تو دور کی بات ہے, مستری بھی اگر کوئی اوپر جاتا ہے تو ادھیڑ دیں اسے. یعنی سوال ہی نہیں پتا ہوتا نا, آپ 25 کروڑ آبادی اس ملک کی, آپ اس کے لیے نیشنل سیکیورٹی کرائسس کریٹ کر رہے ہیں, آپ اس کے لیے سروائیول کو کی طرف آپ لے کر جا رہے ہیں کہ جہاں پر حالانکہ اس کے اوپر جو بین الاقوامی جو پرماننٹ آربیٹریشن کورٹ ہے اس کا فیصلہ آ چکا ہے کہ انڈیا پانی نہیں روک سکتا. لیکن یہ پاگل آدمی کہہ رہے ہیں کہ اب یہ سمجھوتا ہمیں انڈس واٹر ٹریٹی ہمیں منظور نہیں ہے اور ہم پانی روکیں گے. پھر اس کے بعد ناظرین اس نے کسانوں کے بارے میں بات چیت کی. اب لمبی گفتگو اس کی ڈیپینڈنسی کے اوپر ہے, سیلف ڈیپینڈنسی. اب یہ ٹرمپ کو وہ نام تو ظاہر نہیں لے رہا تھا, ٹرمپ کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ ہمارا آپریشن سندور ہوتا, ہمارے پاس ہتھیار برہموس نہ ہوتا تو ہم ہتھیار کس سے مانگنے جاتے, ہم کیا کس نے جانے جاتے. ڈیپینڈنسی اس نے کہا کہ بڑی خطرناک ہے. ٹرمپ کے بارے میں اس نے بہت ساری باتیں کی. اس کے بعد ناظرین بہرحال ایک مودی کی تقریر کے اندر ایک یہ چیز شامل تھی کہ اس نے 2047 تک یعنی 100 سال جب ہم سیلیبریٹ کریں گے اس کے پاس ایک ویژن موجود ہے, اور اس نے بہت ساری گفتگو اور ایسی بات چیت کی ہے کہ جہاں پر نظر آ رہا ہے کہ اس نے کہا کہ ایک سٹیٹ ہے جو کہ آگے بڑھے گی. اس نے کہا کہ ہم ایک ایکو سسٹم ڈیولپ کریں گے, ہم کاربن فری ملک بن جائیں گے, ہم 2047 تک 300 سے زیادہ ہمارے سٹارٹ اپس ہیں جو کہ اسپیس اسٹیشن کے اوپر کام کر رہے ہیں, ہم ٹیکنالوجی میں آگے جائیں گے, ہم سیلف ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے, ہم فائٹر جیٹس بنائیں گے, ہم فارمیسی کے شعبے کو آگے لے کر جائیں گے, ہم سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو میں کہتا ہوں, تمام تر سیاستدانوں کو میں کہتا ہوں, تمام تر ریفارمرز کو میں یہ کہتا ہوں کہ آئیں ایک دیوار بن کر آگے بڑھے. اور ہمارا لکش 2047 ہے, تو 20 سالوں کا ایک روڈ میپ ہے جو کہ اس تقریر کے اندر موجود تھا. لیکن اس روڈ میپ سے پہلے اس نے جو آغاز کیا وہ آپریشن سندور سے کیا, پھر ڈیپینڈنسی یعنی ٹرمپ جو اس کے ساتھ کر رہا ہے اس کے ساتھ کیا, دین اس نے تمام تر چیزیں گنوائی ہیں. تو اس تقریر کا جو دوسرا حصہ ہے
وہ تو ایک لیڈر کا حصہ ہے جہاں پر وہ ایک واقعتاً محسوس ہو رہا ہے جمہوری ملک کا لیڈر ہے جو گفتگو کر رہا ہے، بات چیت کر رہا ہے۔ اس نے کہا ہم لاز کو ریفارم کریں گے، ہم لوگوں کو گرفتار نہیں ہونے دیں گے انڈیا کے اندر۔ اس نے کہا کاروبار آگے بڑھائیں گے، اس نے نوجوانوں کو کہا آؤ ہمارے ساتھ ملیں، اس نے اپوزیشن کو کہا آؤ ہمارے ساتھ ملیں، سب مل کر بیٹھتے ہیں، کوئی دشمن نہیں ہے، ساتھ کھڑے ہوتے ہیں 2047 تک۔ ایک ایک لمحہ، بلکہ اس نے جو الفاظ تھے مودی کے وہ یہ تھے کہ ایک ایک پل ہمارے لیے اب چنوتی ہے، یعنی چیلنج ہے، اور ایک لمحہ ہم ضائع نہیں کر سکتے، ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ تو یہ ایک سوچ موجود ہے جو کہ ریئلٹی اس کے بالکل برخلاف ہے۔ ریئلٹی ہے ناظرین کہ شائننگ انڈیا کا جو لبادہ ہے، غلاف ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ فراڈ کے اوپر مبنی ہے۔ تھوڑا سا امریکہ نے تاریں ہلائی ہیں، لیٹس سے کوئی ڈیل ہو جاتی ہے، یہ ڈسکشن ہو جاتی ہے اگلے مہینے جو کہ مودی اور ٹرمپ بیٹھنے والے ہیں، تو اس کے بعد دوبارہ سے یہ لبادہ اوڑھ لیں گے، دوبارہ سے ایک نئی کہانی آئے گی۔ اور جب تک انڈیا اور امریکہ کی ڈیل نہیں ہوتی، ہمارے پاس بھی ایک بڑا شارٹ ٹائم ہے جس میں ہم امریکہ سے فائدے اٹھا سکتے ہیں، جو بھی ہم نے اٹھانے ہیں۔ لیکن ایک اور انٹرسٹنگ بات ناظرین اس نے کی، مودی نے، اس کی تقریر میں سن رہا تھا، اس نے کہا ہم دنیا اب آگے جا رہی ہے، دنیا اب کریٹیکل منرلز کی طرف جا رہی ہے۔ ادھر بھی پھڈا سر کریٹیکل منرلز کا ہے۔ اس نے کہا ہم نیشنل کریٹیکل مشن لانچ کر رہے ہیں، تو ایک قومی اتھارٹی مشنز کے اوپر، کریٹیکل منرلز کے اوپر مودی بنانے جا رہا ہے۔ اس نے کہا ہم 1200 جگہوں کے اوپر ایکسپلور کر رہے ہیں کریٹیکل منرلز کو۔ دیٹس انٹرسٹنگ، یہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے ناظرین۔ ہمارے 2 پروونسز کے اندر بھی کریٹیکل منرلز ہیں، معدنیات ہیں، ہمارے ذخیرے ہیں، ہمارے پاس زیورات ہیں، سونا ہے۔ یہ ملک کدھر جا سکتا ہے؟ اور ان دونوں صوبوں کو آپ اٹھا کر دیکھیں، بلوچستان میں سروس بند ہے، کے پی کے میں آپ اٹھا کر دیکھیں کہ وہاں پر کیا حال بنا ہوا ہے۔ تو بہرحال مودی نے یہ کہا ہے کہ ہم نیشنل کریٹیکل منرلز مشن لانچ کرنے جا رہے ہیں، اور جو کہ کرے گا تو ایک نیشنل لیول کا کنسنسس انڈیا کی جانب سے نظر آ رہا ہے، اور یہاں پر بھی یہی ہونا چاہیے۔ اب ناظرین ایک ظاہر ہے ایک ویڈیو آپ کو دکھاتا ہوں، بڑی انٹرسٹنگ ہے، مجھے بڑی اچھی لگی۔ یہ ایک ایس ایچ او صاحب ہیں، اور یہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کی چائے میں ناظرین ڈال رہے ہیں، چینی ڈال رہے ہیں، یعنی اسپیکر صاحب ایسے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وائس رائے کے طور پر، اور چینی ڈال رہے ہیں۔ اچھا، چینی ڈالنے کے انٹرسٹنگ ہے کہ اس کے بعد کیمرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیے گا، یہ چینی ڈالی ایس ایچ او صاحب نے، یہ کیمرے کی طرف دیکھا، تو ایس ایچ او صاحب نے چینی ڈالنے کے بعد دوبارہ کیمرے کی طرف مڑ کر بھی دیکھا کہ یار یہ ریکارڈ ہو، تاکہ اسپیکر صاحب کو پتہ چلے کہ میں نے ان کے کپ میں چینی ڈالی تھی۔ ہو سکتا ہے تمغہ، کوئی میڈل یا کوئی نہ کوئی پلیٹ تھما دیں، یعنی کچھ بھی دے سکتے ہیں۔ اس ملک میں ڈر لگتا ہے کہ ابھی بھی کچھ بھی آپ کو دیا جا سکتا ہے۔ اچھا ناظرین، اب جو عمران خان کے دور کا جو سرکاری اشتہار عمران خان کے دور میں آیا تھا، جہاں پر ذکر کیا تھا 14 اگست کا، بہت انٹرسٹنگ ہے، بہت ہی زیادہ دلچسپ ہے۔ اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ناظرین سب سے اوپر قائد اعظم محمد علی جناح لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد جو ذکر کیا گیا میں صرف اس طرح سے پڑھ کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیں، یہ ملک نارمل فنکشن کر رہا تھا، اور بڑا خوبصورت فنکشن کر رہا تھا، چیزیں بڑی نارمل تھی، لیکن اس کے بعد بہرحال ایک تصویر ہے جہاں پر سب سے اوپر قائد اعظم محمد علی جناح ہے، اس کے بعد پاکستان کا قومی ترانہ لکھا گیا ہے، اور جو کچھ بھی ہے وہ اس کے بعد لکھا گیا ہے۔ تو یہ بڑا انٹرسٹنگ، ہاں بالکل، یہ 74واں یوم آزادی مبارک ہو، قوم ملک سلطنت پائندہ تابندہ باد۔ تو صرف قائد اعظم کی تصویر اوپر لگی ہوئی ہے ناظرین، نیچے کسی کی بھی تصویر نہیں لگی ہوئی۔ یہ دیکھیں، قائد اعظم کی تصویر لگی، کوئی خان نہیں، کوئی باجوہ نہیں، نو بڈی۔ قائد اعظم محمد علی جناح، ہی واز دا ون جس نے اس ملک کو آزاد کروایا تھا۔ اب ناظرین ایک تقریر ہوئی ہے، اور اس میں گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں باغی ہوں، اور یہ معاملات اس طرح سے نہیں چلیں گے، تمہارے پاس وقت کم ہے، ہم نے لمبا ٹائم رہنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے حق کے لیے میں باغی ہوں، میں بغاوت کرتا ہوں، عمران خان کی رہائی کے لیے ہر حد تک جانے کا عہد کرتا ہوں۔ علی امین گنڈا پور کا ایک اور پرجوش خطاب۔ تو یہ سخت الفاظ ہیں، بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ عمران خان کے جو پرامن کاز ہے، یہ اسٹرگل ہے عوام کی، آپ اور ولنریبل کر رہے ہیں۔ میں باغی ہوں، میں بغاوت، کس سے بغاوت کرنی ہے؟ آپ نے کیوں باغی ہونا ہے؟ آپ نے سسٹم کے اندر نہ کر ریزسٹ کرنا ہے، آپ نے پورا طریقے سے احتجاج کرنا ہے۔ گنڈا پور صاحب، آپ نے 14 اگست کو باہر سڑک پر آنا تھا، جو کہ آپ کے کارکن موجود تھے، عوام جھنڈا لے کر موجود تھی۔ کوئی بھی باغی نہیں ہے، کوئی بھی بغاوت نہیں کر رہا، یہ ریزسٹ کر رہے ہیں، اور ریزسٹنس بہتری کے لیے یہی ادارے رہنے ہیں، یہی ملک ہونا ہے، یہی ساری پولیٹیکل پارٹیز ہونی ہے، لیکن ایک قانون کے تحت، ایک ضابطے کے تحت، ایک آئین کے تحت یہ ملک چلے گا۔ آئین کے تحت تمام تر ادارے فنکشن کریں گے، ادارے مضبوط ہوں گے، ریاست بہتر ہوگی۔ یہ عمران خان کی اسٹرگل ہے، باغی اور بغاوت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔